जब तक आप मेंटली रेडी नहीं हैं तो आप फिजिकल अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकते. सो हाउ आर यू कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर टू ब्रिंग दिस चेंज? अच्छे हार्डवेयर का आपने क्या करना है, उस स्क्रीन का क्या करना है जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है. यू कैन नॉट इवन स्विच ऑन दैट फोन और देयर इज नो लाइट इन द फोन. तो द लाइट इज द स्पिरिट, द स्पिरिचुअलिटी, एंड द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली योर मेंटल हेल्थ एंड द हार्डवेयर इज द बॉडी. क्या मसाइल है हमारी गज़ा में जो ये सारा एक तरह का हेल्थ पेंडेमिक लेके आ रहे हैं? 4 शिफ्ट्स में तो आप लोग बिरयानी बनाते हो. पहले उसको बॉईल करते हो, फिर उस चावल को साइड पे करते हो, फिर तरी लगाते हो, फिर उसके अंदर रोस्ट करते हो उसके अनियंस को, फिर चावल डालते हैं, फिर मसालों की लेयर आती है, फिर ऊपर आप चावल डालते हो, फिर दम देते हो. पानी आ रहा है लेकिन आंखों में आंसू आएगा जब इसके रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे. फुल फ्लेज नहीं जिम जा सकते या पूरी डाइट नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे अपना लाइफस्टाइल फिक्स कर सकते हैं? बहुत आसान है. 20 मिनट की वॉक, 20 मिनट की बॉडी मूवमेंट्स. जो खाना आप खा रहे हैं उसको, प्लेट को थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लो, आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं. अच्छा, तो अगर हम नॉर्मल ग़ज़ा की बात करें, पाकिस्तानी नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स को जहन में रखते हुए आप क्या डाइट सजेस्ट करते हैं एक आम इंसान के लिए? मेरे रिकमेंडेशन पे 90 डेज सिर्फ फिट फ्लेक्स क्लब को दो. रिजल्ट्स ना आए तो सिर्फ पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जो टाइम्स आए हो उसके पैसे भी वापस मिलेंगे. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Startup Pakistan podcast. This is your host Yusra Hamid. हम अमूमन बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी भी बिज़नेस को कामयाब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आपकी सेहत. Today we have with us Awais Khan Afridi. He is a preventive health educator. उनके काम की सबसे ख़ास बात यह है कि वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए फ़िज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ सबको इकट्ठा समझकर फ़िटनेस पर काम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अवैस, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. आई थिंक सेहत के बारे में बात करना आजकल स्पेशली पाकिस्तान में इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, हम इससे पहले कि हम सारी डिटेल्स में जाएं, आपसे मज़ीद सवाल पूछें, आई वुड लव टू नो कि कोई भी इनिशिएटिव या जर्नी बगैर किसी पर्सनल स्टोरी या मोटिवेशन के शुरू नहीं होती. तो व्हाट वाज योर स्टोरी और मोटिवेशन? मोटिवेशन ये थी कि जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सोसाइटी. आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प एंड सपोर्ट द कम्युनिटी. इंसान जब एक नीयत रखता है किसी को हेल्प करने की, सपोर्ट करने के लिए, तो सोच होती है. मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई गई है वालदा की तरफ से कि देने में बरकत है और लेने में शर है. सो मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं दूँ और एक की दो की नहीं, इंसानियत की हेल्प करूँ. एंड द मोटो एंड द विजन वाज जस्ट कि आफ्टर लाइफ हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में जाके कुछ ऐसा करके जाऊँ कि एक इम्पैक्ट हो, ताकि सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाए. सो दैट वाज द विजन एंड द मिशन वाज जस्ट टू गेट दैट डिग्री. एंड हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे. उसके बारे में इंफॉर्मेशन और जो लर्निंग की उसको फ्लोट करना था. अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई वुड लव टू डू. अच्छा, यू मैंशनड कि यू रनिंग दिस क्लब एंड इट फील्स लाइक यू हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑलमोस्ट. तो हमें इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं. आप फिटफ्लेक्स में क्या करते हैं, किस कैपेसिटी में काम करते हैं, आप लोगों का इम्पैक्ट कितना है? सो फिटफ्लेक्स क्लब बेसिकली एक ख्वाब था मेरा. इनिशियली एक ऐसा लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो जिम नहीं बना सकता, लेकिन वो लोगों को हेल्थ की तरफ, फिटनेस की तरफ अवेयरनेस देना चाहता है. सो ये एक वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2005-06, जहाँ पे मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. सो एट दैट टाइम आई जस्ट मेड दैट इम्पैक्ट कि अगर मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ तो सोशल मीडिया के ऊपर एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जिसमें 5 से 10 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ मेरी वालदा और वालदा के साथ वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोग आएंगे, जो एक कम्युनिटी बिल्ड करके एक दूसरे को हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलबींग की नॉलेज शेयर करेंगे. हमने एक कॉर्नर से न्यूट्रिशनिस्ट को अटैच करना है, दूसरे कॉर्नर से हमने साइकोलॉजिस्ट को अटैच करना है. तो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को इस तरह रिलेट करना है. उसके बाद रिलेट करना है हमने एक्सरसाइजेस को, जिम ट्रेनर्स को ये अवेयरनेस देनी है कि जिम ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, आर्ट थेरेपी, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म कम्युनिटी बने जहाँ से इनिशियली दैट वाज नॉट इन माय माइंड कि हम इस तरीके से इतना ग्रो कर जाएंगे जितना अल्हम्दुलिल्लाह हम आज कर रहे हैं. बट द आइडिया वाज ऑल क्लियर दैट देयर शुड बी सम प्लेस वेयर वी शैल एक्चुअली शेयर अवर ओन नॉलेज विद द पॉजिटिव इंटेंट. वंडरफुल. यू आर टॉकिंग अबाउट 2004-05. अच्छा, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं था. डिस्पाइट दैट आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया. तो इन पिछले आई थिंक अब क्या 2 डेकेड्स 20 साल गुजर गए हैं, तो इस अरसे में आपने लोगों में थोड़ा ज़्यादा रुझान देखा है सेहत की तरफ? आपको लगता है सोशल मीडिया के होने की वजह से ज़्यादा बेहतरी आई है अवेयरनेस में, इम्पैक्ट में?
2009 میں آئی میڈ مائی فیس بک پیج 2008 اینڈ 9. اس سے پہلے ہمارے پاس آرکٹ کا دور ہوتا تھا. آج کل کے جنریشن کو آرکٹ کا نہیں پتہ, لیکن دیر واز اے ویری گڈ سفسٹیکیٹڈ کمیونٹی. پھر یاہو کے اوپر ہمارے پاس ایک پوری کمیونٹی میسنجر گروپ ہوتا تھا. سو سنس 2004-2005 اویئرنیس واز آلویز دیئر, بٹ ان پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. اویئرنیس تھی, میں کیونکہ تھوڑا سا اور پیچھے ہم لے جاتے ہیں, آئی واز ان دبئی بورن باٹ اپ, وہاں سے جب میرے پاس سارا کا سارا نالج آتا ہے تو وہاں پہ جو اویئرنیس آتی ہے, مائی کوچ واز برازیلین, تو ہم ان کو دیکھتے تھے کس طرح سے وہ ڈاٹس سے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایک لڑکا خواب لے کے آ رہا ہے, وہ اس کی جو بیس لائن ہے وہ وہی تھی کہ ہم فزیکلی 2, 3, 4, 5 لوگوں سے دن میں مل سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا میں ہم ایک ساتھ 5 سے 4 ہزار لوگوں کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں. تو وہاں سے اویئرنیس آئی. جو آپ نے مجھ سے بات کی کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, وہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ مجبوری بنتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر اسٹیج آ گئی ہے ڈائلسس کروانے اور اسٹیج آ گئی ہے ڈائبٹیز, وی آر آن دا ٹاپ آف دی چارٹ. انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈائبٹیز مطلب کہ شوگر کے پیشنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہر تیسرا بندہ جو ٹیسٹ کرا کے بلڈ ورک کرا کے میرے پاس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سر ہم پری ڈائبیٹک ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ اویئرنیس نہیں ہے, یہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں یہ فرض ہو چکی ہے. سو اب ہم پاکستانیوں کا لائف سٹائل, ہم پاکستانیوں کے کھانے پینے کی روٹین وہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اب ہم وہ اویئرنیس کی بات نہیں کر رہے, اب ہماری مجبوری بن چکا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ اینڈ اویئرنیس میں یہ چیز مجھے مینشن کرنی ہے کہ ایک سائڈ پہ پازیٹیو امپیکٹ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اس انٹینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. لیکن سوشل میڈیا ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ, کیونکہ بار بار جب ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے ریلز میں, فٹنس انفلوئنسرز ماشاء اللہ, فیمیلز میں فرٹرنیٹی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا, جس طریقے سے فیمیلز نے اپنے آپ کو کانٹینٹ کریشن کے اندر دے آر جسٹ لیڈنگ آن, تو اچھا چینج ہے. اور الحمدللہ آگے بھی میں یہ دیکھتا ہوں, ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیو یوز کریں, اینڈ وی شوڈ ایکچولی ایجوکیٹ پیپل. بار بار سننا پڑتا ہے انسان کو, تب جا کے عمل کی توفیق ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پاکستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو آپ نے مینشن کیا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے تھے امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک ہر انسان اپنی یوتھ میں کوئی اس طرح کا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد زیادہ تر لوگ اس امپیکٹ کریٹ کرنے کے چکر میں, محنت میں, کام میں اتنا زیادہ انگروس اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کو سب سے پہلے نگلیکٹ کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا مشورہ ہے لوگ؟ دیکھیے, مشورہ تو میں یہی دوں گا کہ جان ہے تو جہان ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے. آپ کسی بھی چیز کے اندر تب تک 100% نہیں دے سکتے جب تک آپ خود مینٹلی, فزیکلی اور اسپریچولی ریڈی نہ ہو. انگیجمنٹ ہوتی ہے, 2 کریشنز ہوتی ہیں, پہلے آپ دماغ میں کریٹ کرتے ہو, پھر آپ فزیکلی امپلیمنٹ کرتے ہو. دا میئر فیکٹ از کہ یس, جب ہم جنونی اسٹیج میں چلے جاتے ہیں اینڈ وی وانٹ کہ ہم نے بس کرنا ہی کرنا ہے بائی ہوک اور بائی کروک, اس میں ہم 3, 4, 5 دنوں کے بعد لوز کر دیتے ہیں ہوپ. ایک چیز ہے میں کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز ہے مجھے کرنا چاہیے. تو میری چاہت میٹر نہیں کرتی ہے, مجھے اس کے مائل سٹونز ڈیزائن کرنے ہیں, ایک ورک فلو بنانا ہے, اس کے بعد ایک راشنل سوچ رکھنی ہے, کیونکہ جذبات سے یہ کام نہیں ہوتے ہیں. جذباتی طور پہ اگر میں نے سوچا ہوتا تو انیشیلی مجھے 4 سے 5 سال لگے وین آئی یوز ٹو میک اے کانٹینٹ, اور اس کے اوپر میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اپریسیشن نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ آج دیکھ رہے ہو 1.5 ملین فالوورز دیکھ رہے ہو, تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ 1 day 2 day. میں نے آلموسٹ 8 to 10,000 پوسٹ کی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ اسٹیج آئی ہے. تو ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کے لیے فزیکلی اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جن کے اوپر پین ڈاؤن کرنا ہے, اینڈ ایونچولی اٹ ٹیکس ٹائم. اٹ ناٹ لائک کہ ہم فوراً سے ان اسپلٹ آف سیکنڈ اینڈ نو ٹائم اوور نائٹ ہم لوگ کر لیں کہ جی ہو جائے. اور خاص طور پہ میں پاکستانی یوتھ کی بات کروں تو یوتھ جذباتی ہے, اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے, کام میں لگے ہوئے ہیں, دے آر ورکنگ ڈے نائٹ 2 شفٹس میں کام ہو رہا ہے, نیند کا خیال نہیں ہے, کھانے کا کوئی علم نہیں ہے, ایکٹیویٹی ہے نہیں, اور ایونچولی دے اینڈ اپ ایٹ بیڈ آئی سے. ایگزیکٹلی. اور تب جا کے آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو پھر ایز یو سیڈ کہ وہ مجبوری بن جاتی ہے کنسلٹ کرنا, علاج کرنا. یو مینشنڈ کہ آپ کی تقریباً 500,000 کی کمیونٹی ہے سوشل میڈیا پہ, سو یو مسٹ بی کنیکٹیڈ ود اے لاٹ آف پیپل. ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا زیادہ فیملی اورینٹیڈ کنسلٹیشن یا زیادہ تر ایڈوائسز ہوتی ہیں. تو آپ اس وقت فیملیز میں یا پاکستان میں جو ہماری اولڈر فریٹرنیٹی ہے اس میں کون سے ڈیزیزز زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا ڈیزیزز اگر ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر جیسے ہیں بھی تو اس کی وجوہات کیا مینلی دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ میرا فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آئی ایم سو مچ کنیکٹیڈ ود مائی مام.
اینڈ یو گائز جیسے آپ نے مینشن کیا اٹس آلموسٹ اوور 1 ملین کمیونٹی. ان کے ساتھ کنیکٹ اور انگیج کرنے سے ہی یہ گرو ہوگی. ادروائز ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوگی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. سو فار دیٹ پرپز آئی ہیو کریٹڈ دس کمیونٹی. وی ہیو گاٹ آلموسٹ 45-50 الحمد للہ ایکٹیو ممبرس جو فٹ فلیکس کلب کمیونٹی کے ممبرز ہیں. اینڈ دے آر بیسیکلی دی پائنیئرز. انیشیلی میں نے جب اس چیز کو ریئلائز کیا کہ میں نے 40-50+ پیرنٹس کو جا کے اس نیش کو ٹارگیٹ کرنا اور ان کو سکھانا ہے, تو چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ 2-3 سال کا نہیں ہے, یہ 50 سال کی ایک پیٹرن ہے جس کو مجھے توڑنا ہے. اس پیٹرن کو توڑنے کے لیے مجھے ان کو کم از کم 4 سے 5 سال اویئرنیس کریشن کے لیے اور بار بار بتانے کے لیے ان کے ان پیٹرن کو توڑنے کے لیے مجھے ایفرٹ چاہیے, ٹیم چاہیے. جو آپ نے مجھ سے پوچھا ان کے پرابلمس کیا ہیں, اولڈ ایج پرابلمس میں اگر ہم فزیکل پرابلمس کی بات کریں تو بون ڈینسٹی کم ہوتی ہے جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے. جب ڈائٹ میں ہائی پروٹین ڈائٹ نہیں لیتے تو آپ کے مسلز ویک ہوتے ہیں جس کو ہم سارکوپینیا کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ان ایکٹیو ہو, موبلٹی کے پرابلمس ہیں, فلیکسیبلٹی نہیں ہے. جب موبلٹی فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو ایونچولی ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ 50 سال کے بعد تو اب ہم ورک آؤٹ کریں گے تو ہمارے گھٹنے گھس جائیں گے, ہمارے کمر پہ بوجھ پڑے گا. ایک بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے سجدہ نہیں کر سک رہا, جب اس کو میں بولوں گا کہ سر لیٹس اسٹارٹ ٹریننگ, تو ان کے مائنڈ میں سب سے پہلی چیز آئے گی کہ یہ خان صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, ہم کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کرنے کی عمر تو 18 سے 20 سال کے پہلے ختم ہو چکی ہے, 30 کے بعد تو ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے. حالانکہ یہ امپیکٹ ہم نے کریٹ کیا ان کو بتا کے, اپنی ماما کو ایک سیٹ ایگزامپل کر کے کہ ایکسرسائز کی جو اصل ایج ہے وہ 50 کے بعد ہے. کیونکہ وین یو اسٹارٹ ایکسرسائزنگ یو اسٹارٹڈ گیٹنگ دیٹ کانفیڈینس جو آپ لوز کر چکے ہوتے ہو. پاکستان میں ایوریج ایج کیا ہے, 30-35 سال کے کسی بھی بندے سے ملو وہ زندگی کو بس گھسیٹ رہا ہے. ایسا ہی ہے. 40 سال کے بعد دیر از نو اسپارک. آپ کوئی بڑے لیول کے اوپر جا کے اچیومنٹ کرتے ہو, آپ کو خوشی نہیں ہوتی. دیٹ از جسٹ لائک اے کامن ایک پریکٹس بن گیا ہے. وی آر ایسوسیٹنگ اوور ہیپینیس ود دا ڈیجٹس. کلوزنگ کر لی, ٹھیک ہے, اگلے دن سے دوبارہ سیم انرجی. شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. سو ہم نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ لائف میں 50 کے بعد تو ایکسرسائز شروع ہوتی ہے بھائی. پہلے تو ہو گیا جو ہو گیا, اب 50 کے بعد ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو اس میں ڈائریکٹ ایکسرسائز نہیں ہے. دیر شوڈ بی اے کمپلیٹ اسکیجول جہاں پہ آپ کو اپنا ڈائٹ مینیج کرنا ہے. اس کے لیے آئی ایم ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ دیم ود دی پروفیشنل ڈائٹیشینز اینڈ نیوٹریشنسٹ. پھر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کیونکہ جب تک آپ کی ذہن سازی نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو ادھر اس پوزیشن میں لے کے ہی نہیں آ سکتے. اگر آپ کی ذہن سازی ہوگی, آپ کے بلیفز اور آپ کے مائنڈ سیٹ کو میں چینج نہیں کر رہا, تو 3 دن بعد آپ واپس اپنے شیل میں چلے جاؤ گے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا بیٹا, میرے سے نہیں ہوتا. ڈیزیزز کی آپ نے بات کی, آسٹیوپروسس, آرتھرائٹس, بیک پین, شولڈر پین, سارکوپینیا, ڈائبٹیز, اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس ہائپر ٹینشن, بی پی ہائی ہو رہا ہے بغیر وجہ, ہم تو کھاتے بھی کچھ نہیں ہے, وزن بڑھ رہا ہے, گٹ کے ایشوز ٹریگر ہو گئے, یہ سارے مسائل, پھر سلیپ لیسنس, پھر فائبرومیلجیا, یہ سارے پرابلمس 40 کے بعد 1 by 1 کر کے, میں تو ان کو بولتا ہوں یہ بہن بھائی ہیں, یہ ایک ساتھ نہیں آتے, یہ ایک ایک کر کے آتے ہیں جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہو. تو شوگر سے آتا ہے ہائپر ٹینشن سے آتا ہے آرگن فیلئر, کسی کے لیور کے اوپر افیکٹ ہو جاتا ہے تو فیٹی لیور ہے, کسی کے کڈنیز پہ ہو گیا تو ڈائلسس کی طرف ہے, کسی کا ہارٹ افیکٹ ہو گیا تو کارڈیک اریسٹ ہے, کسی کے مائنڈ میں چلا گیا تو وہ برین ہیمریج ہے. سو وی آل آر جسٹ لوزنگ اوور انرجی. اینڈ دا کریشن از, دا مائنڈ سیٹ از کہ ہم نے لڑنا ہے, کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے. اچھا, سو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہم اپنی باہر کی دنیا کا یا باہر کی اچیومنٹس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن وی آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف واٹس ان سائڈ. اگر ہم اپنی انٹرنل ہیلتھ کی اور اسٹیبلٹی کی بات کریں تو کافی ساری چیزیں بھی انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ, جو مائنڈ سیٹ ہے, پھر آپ کی فزیکل موومنٹ, جب تک آپ مینٹلی ریڈی نہیں ہیں تو آپ فزیکل اپنی باڈی کو موو ہی نہیں کر سکتے. سو ہاؤ آر یو کنیکٹنگ آل دیز تھنگس ٹوگیدر ٹو برنگ دس چینج؟ سو بیسیکلی ہمارے ہولسٹک ویلنس کے اندر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. اسپریچولیٹی میں آ جاتا ہے تو اسپریچول ہیلتھ آ جاتی ہے, مینٹل ہیلتھ آ جاتی ہے, ذہنی صحت, اور فزیکل ہیلتھ آ جاتی ہے, جسمانی. سو ذہن, جسم اور روح, یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کو ایک آپٹیمم ریزلٹس کی طرف لے کے جاتی ہیں. 10 years ڈاؤن دا لائن اگر میں بات کرتا ہوں اپنی, تو میں فٹنس میں باڈی بنائی ہوئی ہے, بٹ میرا دماغ جو ہے, میں کسی مینٹل النس کا شکار ہوں یا میں برن آؤٹ فیز میں ہوں. آئی کین ناٹ پروسیس. میرے سوچنے کی جو توفیق ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور میرے ہی
ایک پرابلمز میں مینٹل اسٹیٹ میں جا کے اس باڈی کا میں نے کیا کرنا ہے. کہ جب میں اکثر بولتا ہوں ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, اچھے ہارڈ ویئر کا آپ نے کیا کرنا ہے, اس اسکرین کا کیا کرنا ہے جب اس کے اندر سافٹ ویئر ہی نہیں ہے. یو کین ناٹ ایون سوئچ آن دیٹ فون اور دیر از نو لائٹ ان دا فون. So the light is the spirit, the spirituality, and the software is basically your mental health, and the hardware is the body. اب تینوں کا خیال آپ نے کیسے رکھنا ہے, یہ آ جاتی ہے جہاں پہ آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے. بیکاز آئی ایم ناٹ آسکنگ یو جسٹ ٹو بی آؤٹ آف ریالٹی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے پھر انیشیل ہے, جیسے آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہو تو آپ کے پاس کاؤنسلرز ہیں, اب سائیکیاٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے پاگل خانے نہیں جانا, ہم نے پاگل نہ ہونے کے لیے خانے جانا ہے تاکہ ہم ہیلدی مائنڈس کو انہیلدی نہ کریں. اب انہیلدی مائنڈ کنیکٹ کرتا ہے ہیلدی مائنڈ کے ساتھ, ہیلدی مائنڈ بھی کچھ عرصے بعد انہیلدی ہو جاتا ہے. سو اگر انہیلدی مائنڈ سائیکالوجسٹ, سائیکالوجسٹ, سائیکیاٹرسٹ, آرٹ تھیراپیز کے اوپر نہیں جائے گا اپنی ذہنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو بہت سے ایسے ہیلدی مائنڈز آپ لوگوں کو سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیاٹرسٹ کے آفس کے باہر نظر آئیں گے. سو تھرو کاؤنسلنگ, تھرو میڈیکیشن, یو کین ہیل یور مینٹل النیس. when it comes about physical exercises, diet, sleep, hydration and keeping your body safe, اس سے آپ کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے. اگر روحانی صحت کی بات کر لیں تو یہ پھر ایک پورا لمبا باب ہے کہ کریٹر کے ساتھ کنیکشن کیسے بلڈ ہوگا, میڈیٹیٹ کیسے ہوگا, چیریٹی کر کے کیسے روحانی سکون ملتا ہے. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے سننے والوں کو میں میسیج دینا چاہوں گا کہ ہیپینس کو اسٹیٹ آف کنٹینٹمنٹ میں سکون کے ساتھ مت مکس کریں, کیونکہ خوشی اور سکون ایک چیزیں نہیں ہیں. سکون کے لیے آپ لوگوں نے روحانیت کرنی ہے, خوشی کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. جیسے میں نے کچھ کام کر کے, کچھ چیز کھا کے, کسی سے مل کے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, دیٹ از ہائی لو, دیٹ از ناٹ مسٹ کہ میں آپ سے مل رہا ہوں, خوشی ہو رہی ہے, اگلے ہی دن مجھے سیم خوشی ہو. اگر سکون نہیں ہوگا تو آپ سے مل کے مجھے وہ خوشی نہیں ہو رہی تو میں اداسی کی طرف جا رہا ہوں. سکون چاہیے, دیٹ از دی اسٹیٹ, دیٹ از کانسٹنٹ اینڈ دا شیلف لائف از لانگ. So it is a state of contentment when you feel that you are not vulnerable and you are in a state of ecstasy. وہ روحانیت سے آتی ہے. خوشی تو آپ کو ہر دور موڑ کے اوپر مل جائے گی, دکھ بھی ملے گا, غم بھی ملے گا. سو اٹس اے کنٹینیوس, میں کہتا ہوں اس کو میں نے 33.33% گراف میں تینوں کوارٹرنٹس میں کیا تاکہ مجھے 100 آؤٹ آف 100 مارکس ملیں. ادروائز آئی کین ناٹ گیٹ 100% مارکس. جسٹ بیکاز یو آر ڈوئنگ واک اور ڈوئنگ ایکسرسائز اور ایٹنگ نیٹ کلین ڈائٹ doesn't define that you are healthy. میں بتانا چاہوں گا کہ کھانا اچھا کھا رہی ہو, جم کر رہی ہو, ایکسرسائز کر رہی ہو, واک کر رہی ہو, سو رہی ہو, یہ اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ ہیلدی ہو. ذہنی بیمار ہو, نارسسزم ہے, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, کسی قسم کی بھی ذہنی تناؤ ہے, اوور تھنکنگ کرتے ہو, بہت زیادہ ڈپریشن انزائٹی میں چلے گئے ہو, کیا فائدہ اس کھانے کا یا اس جان کا یا اس تندرستی کا. کیونکہ ہیلتھ میں یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں. اور اسپرچویلٹی از مسٹ آن دا ٹاپ. بینگ اے مسلم وی شوڈ بی کنیکٹیڈ ود دا گاڈ, دا کریٹر. میں شکر گزار نہیں ہوں, میرے اندر گریٹیٹیوڈ تب آئے گا جب میں بینڈ ہوں گا, سرنڈر کروں گا, سجدہ کروں گا. میں سجدے کی توفیق سے اگر محروم ہوں, نماز نہیں پڑھ رہا, اس کا مطلب یہ میرے پاس سب کچھ ہے بٹ ایک خلا ہے جس میں اگر, مگر, ایف اور بٹ کے ساتھ اس کو کہیں نہ کہیں جوڑ کے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ کفران نعمت کر رہا ہوں, شکران نعمت نہیں کر رہا. سو یہ تینوں چیزوں کو ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تینوں چیزوں کا بیلنس رہنا بہت ضروری ہے. دیٹس واٹ میکس اٹ سو ٹرکی. ایگزیکٹلی. اچھا, اگر ہم لوگ ڈائٹ کی بات کریں, واٹ وی فیڈ آر سیلس ود, ہم اپنے آپ ہم کس چیز سے, ہماری غذا کیا ہے, ہمارے اندر کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہماری پوری اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ سے اگر آپ دیکھیں, ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ ویسٹ میں چونکہ جنک فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے تو وہاں بیماریاں زیادہ, اوبیسٹی, ہارٹ ڈیزیزز زیادہ ہیں. لیکن پاکستان میں اپیرنٹلی ہم کہنے کو اچھی غذا کھاتے ہیں, اس کے باوجود کیا مسائل ہیں ہماری غذا میں جو یہ سارا ایک طرح کا ہیلتھ پینڈیمک لے کے آ رہے ہیں. بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. اس کوشچن کے 2 حصوں میں جواب دے دوں گا. پہلے تو ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں. جو ویسٹ میں ہوتا ہے 10 سال بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے. وی کاپی دیم بیکاز بیک سب کانشیسلی ہم ان کو بہت فالو کرتے ہیں. ان کی ڈریسنگ استھیٹکس, ان کے ماڈلنگ, ان کی سلیکشن آف فوڈ, ان کے اڑنا پہننا, جوتے صرف ہمارے یہاں پہ نہیں ملتے یوزڈ. ان کی سوچ اور ان کے وہ ٹریڈس بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ویژولائز کیا. آپ جنگ کی بات کرتے ہو تو میرے خیال میں ہمارے سرکل میں
We all are having junk foods. So it's not West problem now, it's our we problem have as also well. adopted it. سیکنڈلی آپ نے بولا ہمارا کھانا اچھا ہے. ہمارا کھانا کبھی بھی اچھا نہیں تھا, کیونکہ ہماری دادی نانی انہوں نے جب تک آپ کو حلوے نہیں کھلا دیے, پیڑے نہیں کھلا دیے, روٹی نہیں, آلو نہیں آ گیا, تو کھانا ہی نہیں ہے. مطلب اگر آج آپ اپنی نانی کے ساتھ میرے پاس آؤ اور نانی کے ٹیبل پہ میں سیلڈ دوں اور میں سرو کروں ان کو اس فوڈ کو جو ہیلدی ہے, ایگ بوائل کر کے میں رکھ لیتا ہوں, یا بوائل فروٹ رکھ لیتا ہوں, یا فوڈ کے آپشنس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں وہ مسالے نہیں ہیں. آپ کہو گے انہوں نے صحیح طریقے سے خاطر نہیں کی. جب تک بریانی نہ ہو, جب تک حلیم نہ ہو, جب تک پائے نہ ہو, جب تک نہاری نہ ہو, فیل لائک کہ میں نے بس آپ کو سر سے اتارا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمیں میکرو نیوٹرینٹس میں چاروں چیزوں کا پتہ ہے. میکرو میں آپ کے پاس پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس اینڈ فائبر ہے. ہم تل کے پاکستانی کوزین میں ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. 4 شفٹس میں تو آپ لوگ بریانی بناتے ہو, پہلے اس کو بوائل کرتے ہو, پھر اس چاول کو سائڈ پہ کرتے ہو, پھر تری لگاتے ہو, پھر اس کے اندر روسٹ کرتے ہو اس کے انینس کو, پھر چاول ڈالتے ہیں, پھر مسالوں کی لیئر آتی ہے, پھر اوپر آپ چاول ڈالتے ہو, پھر دم دیتے ہو, پھر اس کے اوپر کچھ پانی آ رہا ہے لیکن آنکھوں میں آنسو آئے گا جب اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بریانی کے بعد آ کے نہاری پہ, حلیم کے ساتھ جب تک کولڈ ڈرنک نہ ہو, انہی کے ساتھ جب تک بیڈ پیٹرنس نہ ہو, وی آر ایکچولی ڈسٹریکٹیڈ. افسوس ہوتا ہے جب بھی ہیلتھ یا فٹنس کی بات آتی ہے تو ہم سے ہمیشہ کلائنٹ پوچھتے ہیں کتنے دنوں تک ہم نے یہ کھانا ہے. They don't believe in it as a lifestyle. They do believe in, because دسمبر میں شادی ہے, 3 مہینے رہ گئے, ہم ڈائٹنگ کر کے شادی پہ لارج سے میڈیم پہ آنا چاہتے ہیں, اور جو میڈیم والے ہیں وہ اسمال پہ آنا چاہتے ہیں. اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے جب ایک 6 مہینے کی محنت, ایک نیوٹریشنسٹ, ایک ٹیم, ایک ٹرینر آپ کے ساتھ کرتا ہے, ایونچولی اس کو پتہ چلتا ہے یو آر بیک ٹو اسکوائر زیرو. فائدہ, اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے لائف اسٹائل. اچھا, دا جرنی از اپیرنٹلی ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, ریلیپس بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت کامن ہے, کسی بھی عمر میں دیکھیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایز بگنر کوئی کیسے اس جرنی میں داخل ہو سکتا ہے, اور کیسے چھوٹے چھوٹے ہیبٹس, اگر آپ فل فلیج نہیں جم جا سکتے یا پوری ڈائٹ نہیں کر سکتے تو آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے کیسے اپنا لائف اسٹائل فکس کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے. بہت آسان ہے. 20 منٹ کی واک, 20 منٹ کی باڈی موومنٹس, اور جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو, پلیٹ کو تھوڑا سا پورشن کنٹرول کر لو, آپ آٹومیٹیکلی ریزلٹس کے اوپر آ جاتے ہو. میں ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو تھوڑا سا ایزی آن کر کے. اب آپ واک کرنے کی بات کرو, مجھے نہیں پتا بگنر آپ کس ایج کی بات کرو, بیکاز اگر آپ بگنر اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہی ہو تو دیٹ از ویری ایزی فار یو. لیکن اگر آپ بگنر کنسیڈر اپنی ماما کو کر رہی ہو اور اپنی نانی اور دادی کو کر رہی ہو تو دے آر بگنر. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں گائڈ کرنے سے پہلے اس لیے کہتے ہیں کہ کنسلٹیشن اور بلڈ ورک اور ان کی کرنٹ اسٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ ایک پورا 20 منٹ کی کنسلٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. جب آپ مجھ سے بات کرتے ہو میں بگنر ہوں, تو پھر ہم آپ کی اسیسمنٹ فارم فل کر کے, آپ کی میجرمنٹس لے کے, آپ کے بلڈ ورکس لے کے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بگنر کس ایج سے کر رہے ہیں. ہم آپ ہی کی بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کی نانی کی بات کروں گا تاکہ دونوں کوارڈرنٹس میں سننے والوں کو فائدہ ہو جائے. اگر آپ اسٹارٹ کر رہی ہو تو کیا آپ واک کر سکتے ہو؟ ڈو یو ہیو اینی نی پین؟ ڈو یو ہیو اینی پرابلم وائل واکنگ؟ اٹس جسٹ اباؤٹ یور پریفرنس, رائٹ, کہ آپ نے پرائیورٹی میں لاسٹ میں رکھا تھا. تو آپ 30 منٹس کی واک سے اسٹارٹ کرو گی. آپ کہو گی 30 منٹس تو ویسے بہت زیادہ ہے, میں کہوں گا 15 منٹس مارننگ ایوننگ کر لیں, دن میں باقی ایکٹیویٹی کر کے. WHO کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ 7,000 to 10,000 اسٹیپس کرو گے تو ایکٹیو کہلائے جاؤ گے, ادروائز یو آر ان ایکٹیو اینڈ سیڈنٹری لائف اسٹائل, تو ویسے ہی ہمارے لیے ڈینجرس ہے. تو ہم انہیلدی سے ہیلدی فیز میں بگنرس کو لے کے آتے ہیں بائی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. اب لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کیا ہے کہ میرا لائف اسٹائل تھا, میں کھاتا کب تھا, میں سوتا کب تھا, میں جاگتا کب تھا, میں کام کتنا کرتا تھا. اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹوں میں 3 حصے بنا دو. 8 گھنٹے نیند, اس میں صرف نیند. 8 گھنٹے میں کام, اس میں صرف کام. اور 8 گھنٹوں میں پیار, اس میں صرف پیار. پیار میں آپ کے سوشلائزنگ آ گیا, بیوی بچے آ گئے, بہن بھائی آ گئے, اپنا آپ آ گیا. آف کورس. اب یہاں سے جب میں نے لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا شروع کیا تو میرے 8 گھنٹے کی بریکٹ میں نیند آئی, تو میرے 8 گھنٹے کی نیند میں وہ 5 نہیں ہوگی, 4 نہیں ہوگی, بیکاز میں نے کام زیادہ کرنا ہے, پیسے زیادہ کمانے ہیں, میری ہیلتھ کمپرومائز ہوگی. سو بگنر شوڈ اسٹارٹ فرام کمپلیٹنگ 8 hours آف سلیپ ایٹ لیسٹ, اسٹارٹنگ فرام عشاء اینڈنگ ٹل مارننگ. رات کو ٹائم پہ سو کے اٹھنے بگنر کے لیے نصیحت نمبر 1. سیکنڈ, 8 گھنٹہ کام. دیکھیں, کام سے نا انسان کی پہچان ہے, محنت میں عظمت ہے.
محنت کریں دبا کے، ورکوہولک بن جائیں، 60 گھنٹے میں فیملی کو بھی ٹائم نہ دیں، اپنے آپ کو بھی مت سوچیں، دبا کے کام کریں، پیسے کمائیں، نام بنائیں، کیونکہ نام بنے گا تو عزت ہوگی، ورنہ آپ کی کوئی بھی نہیں سنے گا. میں بھی یہاں آیا ہوں اس لیے بیکاز میں نے پروف کیا، کچھ کام کیا میں نے. تیسرا کوارٹرنٹ ہے 8 آورس کا، لو یور سیلف فرسٹ. سیلفش نہیں بنے، 2 گھنٹے کے لیے اپنے بارے میں صرف سوچ لیں، 3 سے 4 گھنٹے اپنے فیملی کے بارے میں سوچ لیں، اور 2 سے 3 گھنٹے وہ کام کر لیں کہ یہ 8 گھنٹوں میں جو بچا ہوا ٹائم ہے وہ کر کے آپ کو خوشی ملے. کاؤنٹر کوشچن آپ سے کر رہا ہوں، کون سا کام ایسا کرتی ہو جس سے خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ آئی ڈو مائی ریسرچ اینڈ کتابیں پڑھنا ہے. ویری نائس. تو آپ جرنلنگ کر کے، کتاب پڑھ کے، اپنی نالج میں اضافہ کر کے خوشی محسوس کرتی ہو، اس کے لیے وہ 8 گھنٹوں میں سے ٹائم نکالیں. آئی لو ڈوئنگ گارڈننگ. مجھے گارڈننگ اچھی لگتی ہے. کوئی ہابیز کو پین ڈاؤن جارڈن کر دیں، اس میں 2 گھنٹے وہ کر لیں. بگنر ایسے سیٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. اب وہ جو 8 گھنٹے میں نے بولا سیلف لو، اس میں واک بھی آ گئی جو 20-30 منٹ سے اسٹارٹ کی بگنر نے. اس کے اندر وہ ہلکی پھلکی بازوؤں کی موومنٹ یا ٹانگوں کی موومنٹ آ گئی، کچھ بھی کر سکتے ہو. فٹ فلیکس کلب کین آفر اے کمپلیٹ کسٹمائزڈ ایکسرسائز پروگرام. میں آپ کو ایکسرسائز پروگرام دے سکتا ہوں، لیکن نہیں بھی لینا تو کوئی بھی ایسی بیسک 5 ایکسرسائزز اٹھا لیں جو آپ کو ایزی لگ رہی ہیں. دس از فار دا بگنر. آہستہ آہستہ جب چینج آنا شروع ہوگا تو آپ خود انٹرسٹ شو کرو گی. اچھا، ایم سوری بفور یو موو اہیڈ ٹو دا نیکسٹ اسٹیج، بگنرس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو آپ نے بریک ڈاؤن کیا ہے نا 8 گھنٹے کا، یہ یوزلی پرفیکٹلی ہوتا نہیں ہے، جس سے لوگ کافی ڈسکریج ہو جاتے ہیں. 8 گھنٹے کی نیند ان اٹ سیلف از اے ویری بگ پرابلم. تو نیند لوگوں کو نہیں آتی، اس کے بعد پھر وہ پوری روٹین، پوری سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گی. تو ریئلسٹکلی کین یو ٹیل کہ کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے؟ اگر شروع میں نہیں بھی پرفیکٹلی آپ کی روٹین ہو رہی مینیج، تو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ چھوٹے مائل سٹونز بنائیں. بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ کے جب آپ اسٹارٹ کرو گے تو جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے. آپ نے بولا پرابلم 8 گھنٹے نہ سونا ایز اے پرابلم. دس از دا نیو نارمل. میں تو 3 گھنٹے سوتا ہوں اور میں بالکل ایکٹیو ہوتا ہوں. میں ایکٹیو نہیں، اٹس اے فلیکس اینڈ اٹس اے ریئل پرابلم. سو وہ جو ہم لوگوں نے ایک یہ جو ڈس فنکشنالٹی ہے اس کو بریک کرنا ہے. میں نے اپنی باڈی کو 7 گھنٹے 8 گھنٹے سلانا ہے، تو یہ میری مسٹ نیڈ ہے. تو میں جب اپنی جرنلنگ میں لکھوں گا آئی ہیو ٹو کمپلیٹ مائی 7 آورز اور 8 آورز آف سلیپ، تو میں جس دن 5 گھنٹے سوؤں گا مجھے پتا ہوگا میں 3 گھنٹے زیادہ سونا چاہیے تھا، تو جگہ بناؤں گا. اب یہ ٹائم 5 منٹ سے انکریز کریں. پہلے آپ 4 گھنٹے سوتے ہو تو اب آپ 4 گھنٹے 5 منٹ سو گے. ایک ہفتہ آپ نے 4 گھنٹے 5 منٹ سویا تو 15 منٹ اور اوپر کر کے اگلے ہفتے سے آپ 4 گھنٹے 4.25 گھنٹے سو رہے ہو. کرتے کرتے آپ آؤ گے آئیڈیل سچویشن کے اندر. نہیں، یہ ریئلسٹک گولز میں بتا رہا ہوں جو میں نے کیے ہیں. میں یہاں سے لاہور جانا چاہ رہا ہوں، بیچ میں مائل سٹونز آ رہے ہیں. میں فوراً سے 3 گھنٹے 15 منٹ کا سفر نہیں کر رہا، 0 سے اسٹارٹ کر کے 3 گھنٹے 15 منٹ. تو صبح 12 بجے اگر میں یہاں سے چل رہا ہوں تو میں 3:15 بجے لاہور پہنچ رہا ہوں. تو یہ 12 بجے چلنا از امپورٹنٹ. بیچ میں جرنی کو آپ انجوائے کرو. ڈیسٹینی کے بارے میں مت سوچو یہاں سے یہاں جانا ہے پھر کیا ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے. بھائی جو ہو رہا ہے وہ کرنا اسٹارٹ کر لو، باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ٹائم. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں یہی لوگوں کو بولتا ہوں، میں کہتا ہوں پھر تو میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا. میں 20 سال سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2005 سے میرا خواب ہے. میں انہیلدی ہوں، تو پرفیکشن تو صرف اللہ کی ذات میں ہے. ہم تو پرفیکٹ نہیں ہیں. ہم نیئر ٹو پاسبلٹیز جا کے جارڈن کر سکتے ہیں، چیزیں لکھ سکتے ہیں اور محاسبہ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ. پھر یہاں پہ آتے ہیں مینٹورس. مینٹورز آپ کو بتائیں گے کہ کس مومنٹ پہ آپ نے کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. آپ ماشاء اللہ جس طریقے سے سیکھی اوور دا لائن آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے اسکول گئی، کالج گئی، یونیورسٹی گئی، انٹرنشپ کی، آج کام کر رہے ہو. یہ جرنی کو مائنڈ میں لے کے آؤ. اٹ واز نیور ایزی. محسن، ٹیچر، ماحول، انوائرمنٹ، لوگ، انرجیز، یہ سب مل کے آپ کو کامیاب کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. یس اٹس چیلنجنگ بیکاز بریکنگ دا ہول پیٹرن از ویری ٹف. لیکن جب ہم دادا دادی کے پیٹرن 70 ایئرز میں 60 ایئرس کی ایج میں توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی تو کوئی ایج ہی نہیں ہے. سو اٹس ویری ایزی فار یو. اچھا، مینٹورس کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی. سم پیپل کے ناٹ افورڈ اٹ، تو وہ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں. ٹریننگ کے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ یوٹیوب ٹرینیز ویڈیوز افیکٹیو ہوتی ہیں یا پرسنل ٹرینر ہی پریفر کرتے ہیں؟ 3 کوسچنز آپ نے کیے ہیں، تینوں کو الگ الگ کر کے جواب دیتا ہوں. What you seek is seeking you.
جس چیز کی آپ کو جستجو ہے, آگ ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. مجھے 11 سال آگ لگی, اس کے بعد مجھے میرے مینٹورز, اچھی صحبت میں اچھے لوگ ملے. آپ دیکھ لیں, ہاؤ مینی مینٹورز ڈو یو ہیو, اٹس جسٹ بیکاز آپ نے سیکھ کیا, آپ کے ساتھ مل گئے. آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, کتابیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ریلز کو دیکھو اس پیٹرن کو, کہ جو چیز آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کے سامنے ایڈز آ رہے ہیں. یہ یونیورس اسی رول پہ چل رہی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ کوئی بیٹھا ہوا مینٹور یا آپ کو بلائے گا کہ ویسا آفریدی ادھر آؤ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پیاس مجھے لگی ہے, پانی مجھے چاہیے, آگ مجھے لگی ہے, مجھے اپنی آگ بجھانی ہے, مجھے اپنی پیاس بجھانی ہے. سو سرچ کرنا کسی مینٹور کو کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے کوئی قاعدے قوانین ہوتے ہیں. جب آپ یونیورس سے مینیفیسٹ کرتے ہو نا کہ مجھے ایسا بندہ ملے گا جو مجھے ہیل کرے گا, تو آٹومیٹیکلی ایونچولی یو ول گیٹ ٹو نو کہ آپ کو ملنا آسان ہے. یہ پہلے سوال کا جواب تھا کہ اٹس ویری ٹف. دوسرا آپ نے کوشچن کیا یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلز آ رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپس ہے, کہ آپ ایک پرومپٹ دو تو ٹھک کر کے آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. اس کو بولتے ہیں بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن. آئی ڈونٹ ریئلی ایگری کہ میں یوٹیوب سے, انسٹاگرام سے, فیس بک سے اور سوشل میڈیا سے ہدایت اور رہنمائی لے سکتا ہوں. رادر وہ مجھے کنفیوز کرے گا. 7th کلاس میں آپ کو جو نالج چاہیے وہ 9th کلاس میں آپ کو نہیں دے سکتے, اور جو 9th کلاس کی نالج ہے وہ 6th کلاس میں نہیں مل رہی. یو آر سٹنگ ان گریڈ 5 اور میں نے آپ کے سامنے یونیورسٹی کا کورس اوپن کر لیا, آپ کنفیوز ہوگی. آج وہ ہو رہا ہے. جتنی انفارمیشن مجھے چاہیے تھی اس سے زیادہ مجھے مل رہی ہے, اور وہ بھی مس انفارمیشن مل رہی ہے, بیکاز دیر از نو اینڈ. اویس آفریدی جو بھی آج کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہے, لوگوں نے کہنا یہی صحیح ہے, کیونکہ میں نے بولا, میں 2005 سے کہہ رہا ہوں, بلیو کر لیا. So seeing is believing. Unfortunately, whatever you see and whatever you watch, whatever you listen on social media is not real. اسی لیے انہوں نے REEL کیا ہے, تو وہ جو REAL تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا. سو آن لائن کوچز, مینٹورز وہ آپ کو گائڈ نہیں کر سکتے, بیکاز آپ بھی شارٹ کٹ مار رہے ہو, وہ بھی آپ کو وہی نالج دے رہے ہیں جو آپ سننا چاہ رہے ہو. یہ ایک پورا کورس اور سلیبس ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے. پھر آپ کا مینٹور چوز کرنے کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے. اب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, ہم کوچنگ کی بات کرتے ہیں. میرے یوٹیوب کے چینل فٹ فلیکس کلب اویس آفریدی نے بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. بہت سے لوگ آتے ہیں, ان میں ایکسرسائزز دیکھتے ہیں جو میں ماما کے ساتھ کروں, 18 مہینے سے لگے ہوئے ہم لوگ. اب وہ اسی کو فالو کرتے ہیں, اور شام میں میسیج آتا ہے اویس بھائی L4 L5 ڈسک بلج ہو گیا, ٹینس ایلبو انجری ہو گئی, کیونکہ آپ کی ماما پش اپس کر رہی تھیں, ہم نے بھی کیا, ہمیں انجری ہو گئی. وہ ان کے لیے نہیں تھا, پوسٹ تھا یوٹیوب پہ تھا, ان کے لیے نہیں تھا. میں نے 1000 ریپیٹیشنز ایک ساتھ کی ہے جسٹ ٹو اٹریکٹ دی آڈینس. چیک کرو مجھے, میں بھائی اویس آفریدی کتنا فٹ ہوں. بچوں نے وہ فالو کر کے کاپی کرنا شروع ہو گیا. وہ ان کے لیے نہیں تھی نالج, فری تھی, ان کے لیے نہیں تھی. اسی لیے کہتے ہیں کسٹمائزڈ اینڈ ٹیلرڈ نالج کے اوپر آپ جاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب کسٹمائزڈ کیا ہوتی ہے؟ جو ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے آپ کے لیے, ٹیلر میڈ. پرسنلائزڈ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ایک بات ہے جو ہم جنرل کرتے ہیں, ایک بات ہے ہم اسپیسیفک کرتے ہیں. چینج ہمیشہ تب آتا ہے جب آپ ایکسیپشن کے اوپر جا کے اسپیشل کیئر اٹینشن کے ساتھ سوچ کے بولتے ہیں. میں نے ڈائٹ میں بولا کاربوہائیڈریٹس لو, انرجی آتی ہے, فیول ہوتا ہے, پروٹین انٹیک لو. ان کے لیے نہیں جن کا یورک ایسڈ ہائی تھا, ان کا نہیں, کیونکہ پروٹین لوگے یورک ایسڈ اور کیک آف ہو جائے گا, تو آپ کے لیے ڈینجرس ہے. لیکن جنرل انفارمیشن میں ہم نے بولا کہ اٹس گڈ. اسی طریقے سے وٹ ایور انفارمیشن یو آر ایکچولی سیئنگ آن دا سوشل میڈیا از ناٹ فار یو اور می. وی ہیو ٹو کنسلٹ اے پروفیشنل ایکسپیرینس گائز. سو موونگ فارورڈ, ہم کسٹمائزیشن اور پرسنلائزیشن کی بات کر رہے تھے. اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی پروفائل یا ایج دیکھ کے یا اپنا BMI دیکھ کے, میرا وزن اتنا ہے, ہائٹ سیم ہے, وہ کسی کو بھی فالو کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یو سجیسٹ کہ آپ انیشلی کسی ٹرینر کے پاس یا پرسنل کنسلٹیشن کے پاس ہی جائیں. دیکھیے یاد رکھیے گا, ریزلٹس میں آپ کے پاس تبھی آتے ہیں ریزلٹس جب آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہو. اب ایفرٹس کیا ہی نام ہے, پرسنلائزیشن اینڈ کسٹمائزیشن. اویس بھائی آپ امی کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہو سوشل میڈیا پہ, ہمیں فری ڈائٹ پلان دیتا ہوں, میں بھی ایک ای بک سینڈ کر دیتا ہوں. اب وہ جنرل انفارمیشن جو میں ان کو دے رہا ہوں, ہیونگ سیٹ کہ میرے پاس ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ڈاٹا نہیں ہے, کیونکہ جب میں ان سے بات کروں گا بلڈ ورک کرنا ہے تو بلڈ ورک مہنگے ہوتے ہیں. 15,000 روپے ہمارے بلڈ ورک پہ لگے گا. آئی کانٹ پے 15,000 روپیز فار مائی بلڈ ورک. اب میں کیا کروں گا؟ میں ایزیوم کروں گا آپ کا BP ہائی ہوتا ہے, نہیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں, شوگر تو نہیں ہے, نہیں میں تو ابھی بھی چینی والے ٹیکے لگا رہی ہوں, مجھے تو مسئلہ نہیں ہے. سو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, کیونکہ کبھی بھی میں آپ کو دیکھ کے نہیں بولوں گا کہ ابھی B12 کی کمی ہے, وائٹامن D ڈیفیشینٹ ہے.
دیر آر اسپیسیفک ٹیسٹ. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے جب بھی اپنی ایکسرسائزز کی بات کی, جنرل ایکسرسائزز میں ایسی ہے جیسے آپ نے مجھ سے آج پوچھا ویسے بھی میں نے نماز پڑھنی ہے مغرب کی تو کیا کروں. میں نے کہا وہ جگہ ہے وہاں پہ جا کے وضو کرو اور وہاں پہ جاؤ, 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت پڑھو. ہاں اگر نفل پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لینا, بہت سکون ملے گا. بتا دیا. آپ کو وضو کرنا نہیں آتا, اب کون بتائے گا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھلی کرنی ہے, پھر ناک میں پانی نہیں, پھر کان صاف کرنا ہے, بازو کو کہاں تک کرنا ہے صاف, ماتھے کے اوپر مسا کیسے کرنا ہے, کان صاف کر کے گردن پہ الٹا ہاتھ, اور پھر پاؤں صاف کرنا ہے, اور طریقہ اس کا پیٹرن ہے رائٹ انگلی سے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. یہ ہے ایک پروسیس. اس پروسیس میں سے آپ گزرنے کے لیے جب آپ سیریس ہوتے ہو تب آپ انٹرسٹ شو کرتے ہو. ایکچولی وی ہیو منی, پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, مرضی کی چیزوں پہ لگ جاتا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. آئی واز اباؤٹ ٹو سے کہ لوگوں کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹیسٹس مہنگے ہوتے ہیں, بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جہاں لگانا ہوتا ہے وہاں پیسے لگ جاتے ہیں, ہم اپنی صحت پہ نہیں لگاتے. 20-20 ہزار کے وہ لیں گے, ایک ٹائم 6 مہینے کے لیے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے. بالکل صحیح بات. نیوٹریشنسٹ کے ساتھ ڈائٹ پلان لیں گے. سو بٹ آئی آفر ایکچولی از 90 days پروگرام, 12 weeks ہیں, 12 ہفتوں میں 12 ڈائٹ پلان لے کے سیکھ لو کہ کیا کھانا ہے, پھر کرتے رہو. آپ ہر وقت اوبر اور کریم نہیں کر سکتے. آپ لرن دی آرٹ آف ڈرائیونگ 6 months 8 months, پھر لو گاڑی اور جاؤ. ہم نے گاڑی بھی نہیں لینی, ہم نے لرنر لائسنس بھی نہیں بنانا, ہم ڈائریکٹ کسی کو 500,000 روپے دے کے ایک لائسنس بنانا چاہتے ہیں, پھر ایکسپریس ہائی وے کے اوپر ایکسیڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا بھی نقصان کرنا چاہتے ہیں, فیملی کا بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کی دادی نانی بیمار ہوتی ہیں تو آپ کے گھر کا اسٹرکچر خراب نہیں ہو جاتا؟ جب آپ کے بابا نے جانا ہوتا ہے اور آپ کی دادی ہاسپٹلائز ڈائلسس کے لیے, ان کی کیا اسٹیٹ ہوتی ہے؟ ایک بیٹا جب اپنی ماں کو ڈائلسس کے لیے لے کے جا رہا ہے, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کام کرے گا؟ یا وہ لڑکا جو خود ینگ ایج میں 27 میں کارڈیک اریسٹ کا پیشنٹ ہو گیا, کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, آپ ریکور کر گئے, اب بار بار آپ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آفس جاؤ گے کہ جہاں آپ کو پینک اٹیک ہونے لگا آپ نے کہا کہ میں گیا, میں تو مر رہا ہوں. کام کیسے ہوگا؟ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. انفارچونیٹلی ان پاکستان وی ڈونٹ ٹیک تھنگ سیریسلی. ہم سیریس نہیں لیتے. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب 50 سال کے ہوں گے تب جا کے ہمیں آتھرائٹس ہو. ہم ویٹ کرتے ہیں 60 سال کی عمر میں جا کے ہم محتاج ہو کے بیڈ پہ پڑے ہیں. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ 60 70 80 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ یورین بیگز لگ جائیں. ہم ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے جو 1995 میں چائنا میں, جاپان میں, ہمارے پاکستان میں ہائکنگ کر رہے ہیں 95 ایئرس کی ایج میں. میں جاتا ہوں ہائک کرنے ٹریل 3 ٹریل 5 میں, از 93 95 پروسٹیٹ اسٹیج 4 کینسر پیشنٹس ہیں, بٹ اسٹل دے آر ہائکنگ بیکاز دے نو دے آر سوئمنگ, دے آر ہیونگ اے پرفیکٹ لائف. سو وی ہیو ٹو ٹیک تھنگ سیریسلی. کورس آئی تھنک ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک پرفیکٹ لائف ہوتی ہے جس میں ہم ٹی وی کے آگے صوفے پہ بیٹھ کے پورا دن ریسٹ کر سکیں. سو دیٹ از دا کانسیپٹ آف پرفیکٹ لائف فار موسٹ آف دا ڈیفینیشنس کلیئر نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. ہماری ڈیفینیشنس کلیئر ہوں گی تو چیزیں آسان ہوں گی, بیکاز ہماری ڈیفینیشنس کے اندر ہمیشہ کمفرٹ زون کے اندر رہنے والا ہر وہ بندہ جو اپنی کمفرٹ زون کے اندر ہے وہ کامیاب ہے, لیکن لانگ رن کے اندر وہ محتاج ہے. نہ وہ گرو کر رہا ہے, نہ نالج سیکھ کر رہا ہے, نہ مینٹورس کی پیاس ہے, نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, نہ نیند آ رہی ہے اس کو, اور ایونچولی وہ یہی کہ میری قسمت میں یہی تھا, اور یہ قسمت کو دوش دے کے ہم سارے الٹے کام کر رہے ہیں. اچھا, تو اگر ہم نارمل غذا کی بات کریں, پاکستانی نارمل انگریڈینٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا ڈائٹ سجیسٹ کرتے ہیں ایک عام انسان کے لیے؟ دونوں پروگرامس کو ہم فالو کر لیتے ہیں. ویٹ لاس کرنا ہے, ویٹ گین کرنا ہے, کیونکہ مینٹیننس کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ مینٹین کیسے رکھ رہے ہیں, تو وہ سیف زون میں ہے. پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے. ان کا وزن کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں, لیکن کمپلین یہ بھی کرتے ہیں وہ کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے. پھر وہ ان ایکٹیو ہے, وہ ان ایکٹیو رہیں گے وزن بڑھ جائے گا. میٹابولزم سلو ہوگا, وزن بڑھ جائے گا. کھانا بے وقت کھائیں گے وزن بڑھ جائے گا, اور کھانا نہیں کھائیں گے تو بھی وزن بڑھ جائے گا. یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے یہ پاکستان میں بہت ہے, جو دبا کے لنچ کرتے ہیں پھر 8 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے. بھائی ہم تو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ پہ, ہم نے پڑھا تھا بھائی اویس بھائی 8 گھنٹے نا جو کھانا ہے کھاؤ, باقی کا جو ٹائم ہے 8-24 یہ جو بیچ کے آورز ہیں ہم کچھ بھی نہیں کھاتے. یہ بھی نقصان میں, ان کا گٹ خراب ہے. باڈی میں انفلیمیشن ایسی لوگوں کی ہوتی ہے جو لنچ اسکپ کرتے ہیں, ناشتہ اسکپ کرتے ہیں, اور باڈی میں انفلیمیشن ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بے وقت کھانا کھاتے ہیں. اب جب آپ ان تینوں چیزوں کو انالائز کرو گی تو ناشتے کا ٹائم ہے اچھا ہیلدی کھانا. کس ٹائم؟ جب آپ اٹھتے ساتھ آپ نے فوراً سے میٹھا کنزیوم نہیں کرنا.
آپ نے فلیکس سیڈس, چیا سیڈس, پمکن سیڈس وہ لیا, تخم ملنگ آ گیا, ٹھیک ہے, بادام کے ساتھ آپ نے ڈرائی فروٹ لے لیے. ناؤ دس از دا اسٹارٹ. نیم گرم پانی پی لیا, بہت اچھا ہے. آدھا گھنٹہ تک کچھ بھی نہیں کھایا. آدھے گھنٹے بعد پہلے جو اسٹرائک آ رہی ہے وہ انسولین اسپائک نہ آئے اس کی وجہ سے, ایک سیب, فروٹ سیزنل کچھ بھی مل رہا ہے. این ایپل اے ڈے کیپس یو اوے فرام دی ڈاکٹر, رائٹ. میں نہیں کھاؤں گا سیب, آپ نے کھایا, ڈاکٹر سے دور ہو گئی. صبح اٹھی ایک سیب کھایا, اس کے ساتھ پروٹین میں ایگ وائٹس آ گئے, نہیں کھانا ویجیٹیرین ہو, بروکلی لے لیے, انریچڈ سپلائی آف پروٹین. اس کے ساتھ آپ نے براؤن بریڈ لے لیا, براؤن بریڈ نہیں ہے, ہول ویٹ کے کچھ آپ نے لے لیے, گندم نہیں لو. تو کوشش کرو کہ آپ ان چیزوں سے ریپلیس کرو. اوٹس ون آف دا بیسٹ سورس. اسکم ملک لے لو, ملک بٹر, فیٹ فری کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے. اگر بجٹ الاؤ نہیں کر رہا تو بھائی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو. کانٹینٹ آف واٹر شوڈ بی مور, کیونکہ ڈینس نہ ہو زیادہ. اور اوٹس کو بوائل کر کے آپ نے کھا لیا. پستہ, کاجو, بادام, اخروٹ, جو چیزیں مل رہی ہیں, اگر بجٹ کا پرابلم نہیں ہے, صبح آپ نے ڈرائی فروٹ کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ وہ لے لیا, آدھے گھنٹے بعد یہ لیا. سیکنڈ ایپیسوڈ جو آپ کی آ رہی ہے دیٹ شوڈ بی انریچ ود فائبر. فائبر انریچ فوڈ سرچ کر لو گوگل پہ, کیا ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جس میں فائبر ہے. آپ اسٹارٹ لو فائبر سے, 40-50% آپ کا میدا بھر جائے گا فائبر سے. سلاد کے پتے کھا لیے جی, گرین ویجیز کھا لی, پھر پانی پی لیا, پیچھے رہ گیا 30% جو کھانا ہے کھاؤ. یہ ہے اسمارٹ اپروچ. اس طریقے سے جو میں کھاتا تھا پہلے, میں روٹیاں کھاتا تھا, نہاریاں کھاتا تھا, بریانیاں کھاتا تھا, آلو کھاتا تھا, یہ کھاتا تھا. اب نہیں, اب میں سبزی گھاس بھوس سے اسٹارٹ کر رہا ہوں, اس کے ساتھ پانی پی رہا ہوں, بھائی فل ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, جب آپ کو میں نے ایک سبوے کا ایک سیلڈ کھلا دیا, اس کے بعد میں نے آپ کو پانی پلا دیا, اور پھر میں نے بولا ایک جو کھانا ہے کھائیں. اب آپ کیا ہی کھاؤ گے, اسپیس ہی نہیں چھوڑی میں نے, 30% سیو کر لیا. دوسری اسمارٹ ٹرک یہ ہے کہ جو بھی کھا رہے ہو اس کو ہاف کر لو, ہاف اے پلیٹ, اور ہاف جو کیا اس میں پروٹین انٹیک کر لو اور فائبر انٹیک کر لو. دیٹ از دی ہیلدی سورس. دال, چنے, لوبیا, ہاؤس ہولڈ جو بھی آپ کو مل رہا ہے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو. اسی کے ساتھ ہی آپ نے ابھی, کیونکہ ہماری پروٹین انٹیک بہت کم ہے, مسلس کی خوراک ہے پروٹین. صبح ناشتے میں تو میں نے ایگ وائٹس آپ کو دے دیے, بوائل ایگس 2-3-4, ایک انڈے میں 5-6 گرام دے دی. اب آ گیا فش, مٹن, بیف. اگر آپ لوگوں کو گٹ کا کوئی ایشو ہے تو بیف کی طرف نہ جائیں, لین پروٹین کی طرف جائیں. آپ کے پاس بریسٹ پیس آ گیا چکن کا, انریچڈ ان پروٹین. پھر وہی بات آ جاتی ہے بجٹ کے اوپر. اگر آپ بکرا کا گوشت افورڈ کر سکتے ہو, 3-4 وہ کیا, اس کی یخنی بنا دی, اسی کے اندر ہی آپ نے لینٹل سوپ بنا لیا جو میں اپنی ماما کو دیتا ہوں. ہڈیوں کا ایک شوربہ نکال لیا, وہ بہت طاقتور ہے. اسی کے اندر ہی اگر آپ چکن ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تو چکن کا یا فش کا سوپ بنا لیا, اور سوپ کے ساتھ آپ نے لے لی دالیں, کوئی ایک مکسچر بنا لیا, اسی کے اندر ڈال دیے گرین ویجیز. بروکلی ڈال لو, بہت مزہ آتا ہے آپ کو. آپ اسی کے اندر وہ سوپ انٹیک کر رہے ہو. رات کی جو بریکٹ ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا. عشاء کی نماز سے پہلے تینوں سورسز, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس, ان کو مکس کرو اور ان کا انٹیک کر لو, لیکن اس طریقے سے کرنا جتنی آپ کی نیڈ ہے. یو شوڈ نو یور باڈی فیٹ پرسنٹیج, اسکیلیٹل مسل باڈی کمپوزیشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مینٹیننس کیلوریز لینی کتنی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں ود اے کلیئر انٹینشن کہ جو پیسے افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس سورس کو کریں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ قریبی کسی جاننے والے نیوٹریشنسٹ, ڈائٹیشین جس نے 5 سال کی ڈگری کی ہے, 2 سال MS کیا ہوا ہے, آگے کورس کیا 5 سال کا, 10-12 سال کا تجربہ ہے, اس کے پاس جائیں اور اسٹریٹ اپ اس کو بولیں وزن نہیں کم کرنا, ہیلدی ہونا ہے. فرق ہے, وزن تو ایسے کم ہو جاتا ہے کینسر کے پیشنٹ کا. اگر لاس اگر اچھا ہوتا تو یہ ویٹ لاس میں ہم سارے پڑے ہیں بھائی, 100 کلو سے 80 پہ آنا ہے, میں لے آیا آپ کو 80 پہ, اب کیا ہے نیکسٹ کچھ نہیں, میں واپس 100 پہ جانا چاہتی ہوں. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. آپ ایک نیوٹریشنسٹ سے بات کریں, وٹ آئی ایم آفرنگ ایٹ فٹ فلیکس کلب, 90 days 12 weeks مجھے دے کے پکچرز بھیج کے ایک ہیبٹ بنا رہا ہوں. جیسی آپ کی ہیبٹ بن گئی, آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی غلط ٹریک پہ جاؤ. گیٹ اے پلان, فالو اٹ, لرن دی آرٹ آف ڈرائیونگ اے کار. گاڑی چلانا سیکھ گئی نا, یہ لو گاڑی کی چابی, جہاں جانے جاؤ.
اپنے کھانے میں کیا کھانا ہے, کس ٹائم کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, فائبر کس ٹائم لینا ہے, پروٹین کی گرامج کیا ہونی چاہیے, فائبر کتنی ہونی چاہیے, کاربوہائیڈریٹس میری باڈی کے لیے کتنے چاہیے, میں نے کتنی انرجی لینی ہے, میں نے برن کتنا کرنا ہے. یہ ڈائٹ آ گیا. اسی کے ریفلیکشن میں جو میں کھا رہا ہوں 1000 کیلوریز اور میرا BMR 1000 ہے, تو میں 2000 کیلوریز اگر لے رہا ہوں تو اس میں 1000 کیلوریز میں سے 500 واک سے اور 500 ایکسرسائز سے برن کیا, 1000 BMR تھا, کینسل آؤٹ ہو گیا, میں نے جو کھایا ہضم ہو گیا. آئی ایم ایٹ اے ون ون سچویشن. سمپل ہے نا, کیلوریز ان کیلوریز آؤٹ. میرا ان 3000 ہے, میرا آؤٹ 500 ہے, یہ 2500 جمع ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر پیٹ پہ چربی, ہپس پہ چربی, منہ میں چربی, ادھر چربی ادھر چربی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. سو یہ میں نے بات کر لی آپ کو ویٹ لاس کرنے والوں کا. اب ویٹ گین کے لیے کیا ایک سمپل ڈائٹ؟ ریزن کیا ہے کہ ان کا وزن نہیں بڑھ رہا, اس کو ڈائگنوز کریں, سننا شروع کریں. جن جن لوگوں کو مسئلہ ہے, جن کا وزن نہیں بڑھ رہا, سلیپ سائیکل ان کی ڈسٹرب ہے, مینٹل النس کا شکار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوور تھنک کرتے ہیں اور اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, نیند ادموئے ہو کے کام پہ جا رہے ہیں, برن آؤٹ فیز کے اندر ہے. ایک انسان کی کیپیسٹی ہے فوکس کی, وہ 3 سے 4 گھنٹے زیادہ فوکس نہیں کر سکتا, اسی لیے 8 گھنٹے رکھا ہے 9 to 5, کیونکہ 9 to 5 سے اوپر جو کرو گے ویسٹ ہی ہے. ڈبل شفٹ 3 شفٹوں میں کر کے اپنی کیلوریز برن کر رہے ہیں. غربت اتنی ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. بگیسٹ ریزن آف ویٹ ان کا بڑھ ہی نہیں رہا. غربت نہیں ہے, ڈرگس میں لگے ہوئے, باڈی کو کسی قسم کی ایڈکشن ڈالی ہوئی ہے, وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. اینی تھنگ وچ از ڈینجرس فار یو پوائزن کر رہے ہو, ڈرگس میں ہو, اسموکنگ کر رہے ہو, غلط کام کرو, سیلف ہارم کر رہے ہو, مینٹل چیپ ڈوپامین کی طرف جا رہے ہو, سوشل میڈیا مس یوزیج ہے, کچھ بھی ہے, آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. کیونکہ اندر لیکیجز اتنی ہیں کہ ایک جار کے اندر اتنے سوراخ میں نے کر دی ہیں, اور پانی پہ پانی کھانے کی صورت میں ڈال رہا ہوں, ہولڈ کیسے ہوگا. ان کو بند کرنا ہے. پیٹرن میں ایکسرسائز, اسٹرینتھ ٹریننگ, پراپر واک, میڈیٹیشن, بریدنگ, لاٹس اینڈ لاٹس آف فائبر, 60-70% آف دی کاربس, بہت زیادہ بتا رہا ہوں, ہوتی 30-40 ہے. ڈیمونائز ہوتے ہیں. ہاں, وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ویٹ لاس میں بولا کاربس پانی ہولڈ کر لیتے ہیں. جب میں نے کھایا 2 کلو کارب, روٹی, آلو, اس نے پانی ہولڈ کیا, وہ اتنا پھول گئے, میرا وزن بڑھ گیا بھائی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اناج بنایا کیوں ہے؟ بیلنس از امپورٹنٹ. تو جو پتلے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ موٹے ہونے کے لیے کاربس کو زیادہ انٹیک کرو, تو موٹوں کو بولا بھائی تھوڑا کم کر لو, ختم نہ کرو. لیکن میری بہنوں نے روٹی بھی چھوڑ دی, آلو بھی چھوڑ دیا, چاول بھی چھوڑ دیا, رنکلز آئے, بال گرے, ویک ہوئی, لڑائی جھگڑا شروع اپنی امی ابو بہن بھائی کے ساتھ, واپس اپنے ٹریک پہ. اویس بھائی 90 kg تھا, میں نے خود سے 68 کیا, باڈی سیگی ہو گئی. لوز کیا کیا؟ مسل. لوز کیا کیا؟ انرجی. لوز کیا کیا؟ لکس, چارم. مجھے آپ بتاؤ ایسے بندے کا جو 100 سے 80 پہ آئے, 6 مہینے محنت کر کے اپنے طریقے سے خود نیم حکیم خطرہ جان بن کے, اس 70-80 والے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ بات اس سے کرو. 1+1 وہ آگے بول رہا ہے 11. سو یو ہیو ٹو بی کلیئر ہیئر. تو وزن بڑھنا ہے تب جب آپ کیلوری سرپلس میں آؤ گے, تب جب میٹابولزم فاسٹ کو نارمل کرو گے, تب جب کاربوہائیڈریٹس انٹیک اور پروٹین انٹیک, کیونکہ مسل بھی بنانا ہے, مسل فائبر بن رہے ہیں پروٹین کے کھانے سے, اس کو بڑھانا ہے. اسی کے ساتھ ہضم کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں نے بولا زیادہ کھاؤ, 5 meals سے 6 meals کھاؤ ایک دن میں. کیسے کھائیں ویسے بھی, ہماری تو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, پیٹ ہی نکلتا جا رہا ہے. تو وزن بڑھا ہمارا, لیکن سارا اس ریجن میں. ہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے. کندھے پتلے, ٹانگیں پتلی, پوسچر سلاؤچ, پیٹ پہ چربی. کیوں؟ انسولین ریزسٹنس, فیٹی لیور بہت زیادہ ہے. اسکنی ہوتے ہیں, پیٹ باہر کی طرف نکلتا جا رہا ہے. کیوں؟ ساری چربی, سارا فیٹ ادھر بن رہا ہے. ان کا میٹابولزم نارمل نہیں ہوا ہوا, ان کا بیک فائر ہو گیا. جسم کا موسم جس کو کہتے ہیں وہ خراب ہے. جب آپ نے واک کیا, آپ کو پسینہ آیا, کھانا, آسان الفاظ میں لے میں ان کو سمجھاؤں, واک کی, ایکسرسائز کی, ہاضمہ کھلا, میٹابلائز ہوئی باڈی, ڈائجیشن اچھی ہوئی, گٹ ایشوز تھے جس کی وجہ سے ویٹ لاس ہو رہا ہے, گٹ نارملائز کیا. لیکی گٹ کے ساتھ ہاؤ کین یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ 200 کیلریز لے رہی ہو تو 200 کیلریز باڈی ابزارب کرے گی, 200 کا 180 تو ضائع ہو گیا. جب وہ خالی 20 کیلریز ریٹین کیا تو اس سے وہی انرجی آئے گی. سو فزیکل ایکٹیویٹی, واک, میڈیٹیشن, بریدنگ, lot of consultation from a professional dietitian, that is the key. اگر نہیں کھا سکتے ڈائٹیشین سے لیا ہوا, تو 5 چیزیں ہیں جن سے دوستی لگا لو, وزن بڑھ جائے گا. ملک شیک, اس میں بھرے ہوئے کیلے, اس میں بڑا ہوا پینٹ بٹر, اس میں بڑے ہوئے کاجو, پستہ, بادام. یہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے, ویسے بھی افورڈ نہیں کر سکتے.
تو پھر میں واپس آتا ہوں, آلو بوائل کرو, کالی مرچ ڈالو, ایگ وائٹس لو, براؤن رائس لو. اویس بھی وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر میں آتا ہوں, اچھا گھاس بھوس کھاؤ. میں کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہا ہوں ان کی کیلریز کو میں سرپلس میں لے کے جاؤں, کیونکہ میری مینٹیننس ہے 2000 پہ. میں وزن بڑھانا چاہتا ہوں تو میں ڈیلی 2500 کیلریز کا انٹیک کروں گا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میری کیلریز ہے مینٹیننس 2000. یو نو وٹ مینٹیننس کیلریز آر؟ That sustain you. جو میں جیسا ہوں میں ویسے ہی رہوں, مینٹین رہوں. اتنی کیلریز آئیڈینٹیفائی کیلکولیشنس کے تھرو آتی ہیں. 2000 ایسے ہی رہوں گا. آپ بولو آپ نے وزن کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے؟ کم کرنا ہے تو 1500 پہ آ گیا, زیادہ کرنا ہے تو 2500 پہ آ گیا. سو سرپلس ڈیفیسٹ ہیلپس یو ان آؤٹ کی ایکویژن کو ایکولائز کرنے کے لیے. سو اتنی ڈیپتھ میں جا کے میں سمجھا رہا ہوں, فٹ فلیکس کلب پہ ڈیلی ویڈیوز بنا رہا ہوں, نیوٹریشنسٹ کے ساتھ فری سیشنز کر رہا ہوں. بٹ اینڈ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ لینا پڑے گا آپ کو ڈائٹ پلان. فٹ فلیکس کلب پہ ریلائی نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں کرتے, کسی ایسے انسان پہ کر لو جس نے آپ کے ہی سرکل میں کسی کی لائف بدلی ہو, کسی ایسے اچھے ڈائٹیشین کی جس کے ساتھ کنیکشن. اٹس آل اباؤٹ کنیکشن. جسٹ گو اینڈ گیٹ 12 ڈائٹ پلانس. میرے ریکمنڈیشن پہ 90 ڈیز صرف فٹ فلیکس کلب کو دو. رزلٹس نہ آئے تو صرف پیسے واپس نہیں ملیں گے, جو ٹائم ضائع ہو اس کے پیسے بھی واپس ملیں گے. مجھے آپ کی ساری ڈیٹیلڈ کانورسیشن سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اٹ ساؤنڈ سمپل بٹ اٹس ناٹ سمپل. تو کسی کی سپرویژن میں یا کسی ڈائٹیشین ٹرسٹڈ نیوٹریشن کی سپرویژن میں یہ سارا کچھ کرنا بہت ضروری ہے. بورڈ کا پیپر پاس نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی دیئر اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبلٹی از دا نمبر 1 ریزن وائی پیپل جوائن می آن لائن. آپ مجھے تھرسڈے کو میسج کر رہی ہو, میں اگلے تھرسڈے آپ کو رپلائی کروں, دس از نو اکاؤنٹیبلٹی. ڈیلی آپ نے پکچر بھیجنی ہے, شام میں میری کال آ رہی ہے, اس دن اکاؤنٹیبلٹی. دیٹ از وائی آئی ہیو ہائرڈ مور دین 40 پیپل جس میں نیوٹریشنسٹ ہیں. تو نیوٹریشنسٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ انہوں نے ڈائٹ پلان ڈیزائن کر کے دینا ہے. ڈائٹ پلان میں کسی قسم کی چینجز آ رہی ہیں وہ نیوٹریشنسٹ نے کرنی ہے. ڈائٹ مل گیا, آپ کی ڈیلی پکچرز اپڈیٹ نہیں آ رہی تو سپروائزر کو انکارپوریٹ کیا. سپروائزر کے ساتھ ایکسرسائز مینیجر ہیں. ایکسرسائز مینیجر نے پوچھا, سر آج آپ نے میم آج آپ نے اسٹیپس کی پکچرز نہیں بھیجی گروپ میں, آج میں تھکی ہوئی تھی, چلیں کل بھیج دینا, اتنا کافی ہے. میم لنچ کی پکچر نہیں آئی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا کھایا, کب کھایا, کتنا کھایا؟ پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا. پکچر دیکھ کے سمجھ آیا. بیفور آفٹر پکچر مجھے چاہیے. اتنی بڑی پلیٹ آپ نے فل کی ہوئی ہے اور آپ بول رہے ہو میں ہیلدی کھا رہی ہوں. میں دیکھا اس کے اندر سارے تکہ, بوٹی, سیخ کباب, سارا گرل ہیلدی آئٹم ہے. وہیں پہ روک دیا جائے گا, نہیں آپ نے صرف یہ 3 پیسز لینے ہیں, سائڈ پہ کریں, باقی کیلری ڈیفیسٹ ہے. سو پکچرس کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ کیا کھایا. ٹائم آ رہا ہے 1:15 1:20 لنچ ٹائم پاس. ٹائم آ رہا ہے 6:30 7 o'clock فیل. میڈم یہ لنچ نہیں, یہ ڈنر ہے. اچھا اگر آپ 7 بجے لنچ کر رہے ہو تو ڈنر کب کرو گے؟ ایگزیکٹلی. اور یہ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ اٹھے ہی آپ 2 بجے آج. یہ اکاؤنٹیبلٹی میں دے رہا ہوں. پھر آپ مجھ سے شکوہ نہیں کرو گی. فرائیڈے ٹو سیٹرڈے میں 2 دن فری ہوتا ہوں, سیٹرڈے سنڈے. سنڈے از مائی مدرس ڈے, فرائیڈے سیٹرڈے از مائی کلائنٹس ڈے. آئی ایم دی پرنسپل آف دی انسٹیٹیوٹ. آئی کین ناٹ ٹیکل. میرے پاس 1.2 ملین فالوورس فیس بک پہ ہے, آلموسٹ 5-6 لاکھ فالوورس انسٹاگرام پہ ہے. میں نے کانٹینٹ بھی بنانا ہے, میں نے آپ سے بھی بات کرنی ہے. I can't keep an eye. So the principal is only and only responsible for providing you with the proper teacher, a shadow teacher, a vice principal and a system. اب آپ اس میں بریچ کر کے آ رہے ہو اور میں خود بھی گروپ میں ہوں, میں آپ کو فون کروں گا, میم وائی آر یو ناٹ سینڈنگ دی پکچرس. آپ کو گراف شیٹ دوں گا, میں کہوں گا ویک کے بعد پتہ چلا آپ تو لنچ ہی نہیں کر رہے. بیٹا میں نہیں کر سکتی میم, ریزلٹس نہیں آئیں گے, روک دیں, دوسرا پلان نہیں دینا سیکنڈ ویک کا. جسٹ بیکاز شی از پیئنگ می فار 12 ڈائٹ پلان ڈزنٹ مین کہ میں آپ کو 12 ڈائٹ پلان دے کے بولوں اللہ حافظ. بیکاز دس از ورڈ آف ماؤتھ. میں فرینڈس اور فیملی میں جب تک آپ کی امی کے بعد آپ کے ابو کو کنونس نہیں کروں گا, آپ کے بھائی کو اور آپ کی بہن کو کنونس نہیں کروں گا, میں تب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گا. بیکاز پیسے کمانے ہوتے تو طریقے اور بھی بہت ہیں. فٹ فلیکس کلب گرو کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز میں نے آج تک ایک پوسٹ بوسٹ نہیں کی, میں نے ایک کمرشل برانڈ انڈورس نہیں کیا. ہیونگ سیٹ کے اتنے ملین فالوورز ہیں. ریزن نیت صاف ہے. جب میری نیت صاف ہے تو آپ پیسے مت دیں, یہ پیسے لیں اور جائیں. بیکاز اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان چینجنگ یور اون لائف, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم اینڈ یور ٹائم. ٹائم از ویری پریشیس. آپ مجھے بتاؤ, آپ چینج ہونا چاہ رہے ہو, آپ بول رہے ہو کہ ویس بھائی آپ اکاؤنٹیبل کرو گے, میں کہوں گا کروں گا. نیوٹریشنسٹ کی آپ بات نہیں سن رہے کیونکہ ہم سب کے سیلف بلیفس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ میں نہیں یہ لے سکتی. میں تو میل ہی ایک لیتی ہوں. اماں نے بولا ہے مجھے, ہوز اماں, پاپا نے مجھے بولا ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے کینسر کو بھی بیٹ کر سکتے ہو. تو اٹس ویری گڈ. اٹس ناٹ گڈ, اٹس ایکچولی کنوینئنٹ.
کتنا اچھا ہے کہ آپ ایک لنچ کرو, پورا دن بھوکا رہو, رات کو ایک میل لو اور سو جاؤ. مشکل کام کرنے کے بعد آسانی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. اف آئی ایم میکنگ مائی ٹیم اکاؤنٹیبل فار پرووائڈنگ یو دا ریزلٹس, میں نے آپ کو بھی اتنا ہی اکاؤنٹیبل کرنا ہے. کیونکہ اگر مجھے ٹیم سے میسج آتا ہے کہ اویس بھائی 3 days نو پکچر, ہولڈ آن, نہیں جائے گا کوئی ڈائٹ پلان. یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. What I'm seeing is کہ there's a lot of nudging, constant nudging, ساتھ ساتھ بتانا ہے, بڑی سینسٹیو ڈیٹیلز ہیں جو انکارپوریٹ کرنی پڑیں گی ہر گھنٹے بعد کلائنٹ کے ساتھ, آپ جس سے یہ چینج آئے. پیٹرن چینج نہیں کر سکتے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سارے جنت میں جاتے ہیں. ہاں ایبسلیوٹلی, that's very true. اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ چاہیے. اس کے لیے مائنڈ سیٹ ہے, اس کے لیے ڈیڈیکیشن سے زیادہ کریج ہے. میں بڑے ڈیڈیکیٹ ہوں اپنے کام میں, لیکن کریج نہیں ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہوں. کنسسٹنسی از دا کی. بار بار ایک ہی بورنگ کام کرنے سے آپ کو ترقی ملتی ہے. اور یہ میرا بلیف ہے کہ میں وہ 5 ایکسرسائز روزانہ امی کے ساتھ کرتا تھا تو انہوں نے آرتھرائٹس کو بیٹ کیا. اور آج آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے کہ مائی موم ہیز فائنلی اسٹارٹیڈ ایکسرسائزنگ ایٹ جم. سو الحمد للہ دس از ہاؤ ایکچولی وی گرو. Consistency, persistency in the right direction is the key to success. Exactly. I would want کہ ایک بڑا کوئک سا آپ کامنٹ کر دیں بقرہ عید کی ڈائٹ اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز, ڈائجیشن, کولیسٹرول, بی پی, ڈائبٹیز ایشوز پہ ایک ہولسٹک سی ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں. مجھے آپ کی نیت اچھی لگی ہے, مجھے آپ کی انٹینٹ اچھی لگی ہے, لیکن اس انٹینٹ کے ساتھ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں گے جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ڈسکلیمر میں یہ ڈالوں گا, اگر آپ ہیلدی ہو. کیونکہ اگر آپ کا یورک ایسڈ ہائی ہے یا آپ تھوڑا پروٹین لے کے بھی کیک بیک ہو سکتا ہے, آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے, کارڈیک ارسٹ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے عید کے چوتھے دن ریکارڈ ہوتے ہیں. کیونکہ بقرہ عید میں بکرا آیا, گوشت آیا, بڑا ویڑا آیا جی, فریج بھر لیا, 6 دن ہر چیز میں گوشت چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کولیسٹرول کک اپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کولیسٹرول آپ کا بڑھتا ہے جب آپ کے خون کے اندر چربی آ جاتی ہے. ہمارا پروٹین انٹیک بڑھتا ہے تو یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ مشورہ نہیں ہے جن کو کوئی میڈیکل کنسرن ہے اور وہ پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کے بعد. اگر ہے پرابلم تو ڈائریکٹلی کنسلٹ کریں. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دیم اے کسٹمائزڈ کمپلیٹ ٹیلرڈ پروگرام فار دیم. ریکور ہو جائے گا. جو لوگ ہیلدی ہیں, جو اوور ویٹ نہیں ہیں, ان کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ کلیجی کھائیں گے انسٹنٹلی جیسے آپ لوگوں کا بکرا ذبح ہوتا ہے. دا فرسٹ میل از کلیجی. اٹس ویری گڈ, آئرن کے لیے گڈ ہے. آپ باربیکیو کر کے کھا سکتے ہو. شام میں جو بریانی کے ساتھ, بوٹی کے ساتھ 7 اپ پینے کے لیے ابھی سے بےتاب ہیں کہ ہم کھائیں گے, وہ نہیں کھائیں گے. اس کو ریپلیس کریں گے باربیکیو سے. اگر آپ لوگوں نے جو بھی آپ نے ذبح کیا, اللہ آپ لوگوں کی قربانی قبول کرے, اس کا جو گوشت ہے اس کو ہم گرل کریں گے. گرل کریں گے, اس گرل کے 3-4 بوٹیاں لیں گے, فسٹ سائز میں, مٹھی کے سائز میں. کچھ گوشت کھانا ہے آپ کھا سکتے ہو, مٹھی کے سائز میں. ڈنر میں جو گوشت کھانا ہے کھا سکتے ہو, نہاری بھی کھا لو. دس سائز, ناٹ مور دین دیٹ. سو جس نے اپنی فسٹ بنائی, چلو تھوڑا سا 1-2 بوٹیاں ایکسٹرا کر لو, چلو 3 بوٹیاں ایکسٹرا کر لو. پورا بکرا نہیں کھانا, پیٹ اپنا ہے. قربانی کا وہ زیادہ ضرور ہے, مانا آپ نے 5 من بڑا مال ذبح کیا ہے, جان پہ رحم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرم نیم پانی لازمی پیتے رہیں. کہوا ویری امپورٹنٹ, واک اس سے امپورٹنٹ, کیونکہ گیسٹرک ایشوز ہوں گے ٹریگر. اور کھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیک پہ. 3 حصے ہیں کھانے کے, ایک بھرنا ہے آپ نے پانی سے, دوسرا ہیلدی ڈائٹ سے, تیسرا ہوا کے لیے چھوڑنا ہے. یہاں تک فل نہیں ہونا. اگر اس ٹیکنیک کو فالو کر لیں گے تو سب لوگ اس بقرعید پہ انجوائے کریں گے. ٹو بی آنیسٹ, آج تک میں نے کبھی بھی ایسی کوئی عید نہیں گزری جس پہ میں نے پرہیز میں آ کے اپنے قربانی کا گوشت نہ کھایا ہو. طریقے سے کھاتے ہیں. سو زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہو یا کھانے کے لیے زندہ ہو, اس میں بڑا فرق ہے. سو اس بقرعید پہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی صبح اٹھ کے ساتھ ہی جب ہم لوگ پہلی جو میل لیں گے وہ ہماری میل ہوگی اپنے بکرے کے گوشت کی. 9-10 بجے کا بریکٹ بنتا ہے. تو جب 9-10 بریکٹ میں آپ نے 3-4 کلیجیاں کھا لی تو آٹومیٹیکلی آپ کی ایپیٹائٹ اور جو آپ کی بھوک ہے وہ کنٹرول ہو گئی. جیسے ہی آپ دسترخوان پہ بیٹھے, دسترخوان پہ آپ نے سلاد کے پتے, فائبر انٹیک سے کیا, پانی پیا, پھر گئے گرل گوشت کی طرف. تکے 3-4 کھائیں گے, آپ کو بہت مزہ آئے گا. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 30 سے 32 مرتبہ چباؤ, زیادہ چباؤ, آہستہ کھاؤ اور دیکھ کے کھاؤ کہ آپ کی پلیٹ جو ہے وہ ہاف بھری ہوئی باہر نہ آئے. پلیٹ میں آدھا فائبر آ گیا جو آپ نے سٹارٹ کیا, آدھے میں 2 حصے بن گئے. ایک چاول کا چھوٹا سا بوائل رائس کا ایک پورشن, تاکہ آپ کی کریونگ ختم رہے کہ بھائی عید کا دن ہے, کوئی ڈائٹ نہیں ہے.
اس حد تک. اور نیچے پڑا ہوا ہے آپ کا پروٹین جو بھی آپ نے قربانی کی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہی پانی کا استعمال کھانے سے پہلے کرنا ہے, بعد میں نہیں. منٹ, دہی اور لسی, کچی لسی, ان کا استعمال لنچ میں زیادہ کریں, اور کوشش کریں کہ اس کے بعد پھل, سبزی اور یہ چیزیں کھائیں کہ رات کے لیے آپ پھر نہ تیار ہو کہ ہم نے پھر زیادہ سا میل لینا ہے. سورسز آف پروٹین شوڈ بی ون. یہ نہیں کرنا کہ بقرعید والے دن آپ نے چکن بھی کھا رہے ہو, دمبا بھی کھا رہے ہو, ویڑا بھی کھا رہے ہو. سو بیف کھا رہے ہو تو پھر بیف میں ہی اسٹک رہو گے. بیف گرل تو بیف گرل, مکس نہیں کرنا کہ چھوٹا گوشت بھی کھا لیا, ساتھ ہی بڑا گوشت بھی کھا لیا, ساتھ ہی چکن کڑھائی بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی. یہ نہیں کرنا. ون میل ایٹ اے ٹائم, اسٹارٹنگ وتھ فائبر, ٹیکنگ انف پروٹین, فسٹ سائز, پوسٹ ویجیٹیبلس, پھل, کہوا, لنچ کے بعد بھی, ڈنر کے بعد بھی. 1 گھنٹہ واک, بزرگوں کے لیے 15-15 منٹ واک, چلو 10-10 منٹ واک. ایکسرسائز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ویری ایکٹیو از اوپن فار عید 1-2-3 days, میں کھلا ہوں. یو کین ٹرین ایٹ ہوم ایز ویل. جائیں فٹ فلیکس کلب پہ, رابطہ کریں. آئی ایم گوئنگ ٹو وٹ آئی کین آفر تھرو دس اسٹارٹ اپ پاکستان کے چینل سے ڈسکاؤنٹس. آ جائیں, اللہ کا واسطہ آ جائیں, بیکاز اب لیٹ ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ یہ گیس اتنی بڑھ جائے کہ ایک دن آپ کا سسٹم ہی بلاک ہو جائے, کولیسٹرول اتنا ہائی ہو جائے کہ آپ کو کارڈیاک اریسٹ ہو جائے. آپ کی یہ جو چربی پہلے خالی پیٹ پہ تھی, پیٹ کو گھیرے ہوئے تھی, اس نے آپ کے بی پی کو بھی, آپ کے شوگر کو بھی, آپ کے ہارٹ ہیلتھ کو بھی, آرگنس کو بھی, جس میں لیور آ گیا, کڈنی آ گیا, پینکریاس آ گیا, گھیر لیا ہے ویزرل فیٹ نے. اس کو اب کم کرنا ہے. 3 دن آپ کے پاس ہے, میں نے میل بتا دیا, چوتھے دن سے لیٹس بیک ٹو نارمل, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ 1, 2 اور 3 months, اٹس اباؤٹ اے لائف اسٹائل. سو واک بھی کریں گے, عید کو انجوائے بھی کریں گے, اپنے پیاروں سے گلے بھی ملیں گے, ان کے ساتھ اس قابل بھی رہیں گے کہ میں تو اپنے والد صاحب کو ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں کہ نا ماشاء اللہ ہی 71 years of age. ہمارے جانوروں پہ چھری پھیرنا, ان کی کھال اتارنا اور 3 گھنٹے تک فزیکل ایکٹیو رہنا میرے والد صاحب ہمارے ساتھ کرتے ہیں. سو دیٹ گیوز می اے سینس آف سیٹسفیکشن کہ اماں جان پیڑھی پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ گوشت کے حصے کریں گی, ابو جان ذبح کریں گے, ہم ان کے ساتھ مل کے کھال اتاریں گے اور اپنے قربانی کے گوشت کو اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں بانٹیں گے, فریج میں نہیں بھریں گے. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. اگر اتنی ہمت ہے آپ کے اندر کہ 71 سال کی عمر میں 71 years of age میں جھک کے ذبح کر کے آپ کھال اتارنے کی طاقت رکھتے ہو اور جان ہے اتنی ہاتھوں میں, تو آپ کامیاب ہو, آپ ہیلدی ہو, آپ فٹ ہو. نہیں, اٹ ول ٹیک 6 months. I promise I'm going to give the best services. It's because it's not me. It's a complete energy. It's a complete team. It's a complete 20 odd years, 2 decades جو میں اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. تھینک یو اسٹارٹ اپ پاکستان جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دل کی بات کر سکوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے مجھے چانس دیا, اور ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں. بیکاز یہ ایک سٹنگ میں نہیں ہوگا, ہمیں بار بار بات کرنا پڑے گا. ریپیٹیشن چاہیے. فٹ فلیکس کلب میں آئی پوسٹ 10 videos ایوری ڈے 10 ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میں ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہوں ڈفرینٹ طریقے سے. کبھی کسی کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, کبھی امی کو لے کے آ رہا ہوں. دس از آل آئی کین ڈو. بٹ ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹر از مائی انٹینٹ. میں رہوں میں نہ رہوں, میری نالج, میرا ایکسپیرئنس, میری ٹیم, میری پاور, میری انرجیز صرف اس جگہ پہ ہیں کہ آپ ہولسٹکلی مینٹل, فزیکل اور اسپریچول ہیلنگ کا جرنی اسٹارٹ کر لو, بیکاز اٹس نیور ٹو لیٹ. آئی ہیو کلائنٹس جنہوں نے 69-70 کی ایج میں اسٹارٹ کیا, انہیں 70 سال میں ریئلائز ہوا کہ زندگی گزارنی نہیں تھی, جینی تھی. That's wonderful. الحمد للہ. اینڈ وی آر ڈوئنگ میریکلس اینڈ دیٹ از دا پلیس. اگر آپ کی ایج میں آ جاتی ہے اویئرنیس تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کی ماما کو آ جاتی ہے تو اس سے اچھا ہے, لیکن اگر آپ کی دادی نانی کو آ جاتی ہے تو اس سے اچھا ہے. 40-50 تک تو آپ اپنے آپ کو گھسیٹ لیتے ہو, لیکن 50 کے بعد پھر چلانا نہیں پڑتا, بھگانا پڑتا ہے. اس کے لیے بیٹا حاضر ہے. دیٹ از وٹ مائی ویژن از اینڈ دیٹ از وٹ ایکچولی فٹ فلیکس کلب از ڈوئنگ. ونڈرفل ونڈرفل. اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ مینشن کر کے کہ آپ 50, 60, 70 کی عمر میں بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جب لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب چیزیں ڈاؤن ہل جائیں گی. 40 سال میں گیو اپ کر دیتے ہیں, 50 میں بیماریاں گھیر لیتی ہیں, 60 میں فوت ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ایک پیٹرن ہے اس کو ہم نے بریک کرنا ہے, کیونکہ میں آپ کی دادی, دادا, نانی, نانا کو 85 ایئرس کی ایج میں بھی سوئمنگ کرتا ہوا, ایکسرسائز کرتا ہوا اور اپنے پوتے پوتیوں, نواسے نواسیوں کو گود میں کھلانا چاہتا ہوں. جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے کنسلٹیشن کے لیے تو میں سب سے پہلی بات جو کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی میں رائٹ لیفٹ نہیں بیٹھو گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہو.
کیونکہ آئی آلویز اینڈ آلویز وانٹیڈ کہ میرے رائٹ اور میرے لیفٹ پہ میرے ماں پاپا ہوں. اللہ کرے کہ وہ پوائنٹ نہ آئے جہاں پہ مجھے تصویریں لگانی پڑیں اپنی ماما کی اپنی شادی کے دن میں کہ یہ تھی میری ماں. وہ ٹائم نہ آئے. اور وہ ٹائم کب نہیں آئے گا؟ جب ہم ذمہ دار ہوں گے. آپ نے ہر وقت ابھی پورے کی پوری پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہوگا بار بار ذہنی جسمانی روحانی صحت کی میں نے بات کی. اس کو میں نے کنیکٹ کیا روحانی طور پہ دنیاوی طور پہ اللہ رسول نماز سجدے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہی الٹیمیٹ سورس ہے. سو اف یو وانٹ کہ آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ تو آپ کو چینج کرنا ہوگا اپنے آپ کو. اٹ از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. اٹس آل کنیکٹیڈ اینڈ تھینک یو سو مچ نہ صرف ہمیں بہت اسینشیل ایڈوائس اور ٹپس دینے کے لیے بلکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ کسی نہ کسی کے دل میں آپ کی بات اتری ہوگی اور موٹیویشن ملی ہوگی کہ وہ یہ اسٹیپ لے سکیں. اینڈ آئی تھنک بقرہ عید کین بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اینی ون ہوز واچنگ دس پوڈ کاسٹ. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ اٹ واز ونڈرفل ہیونگ اے کانورسیشن ود. تھینک یو سو مچ. لاسٹ میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ چینج کے لیے مائنڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور مائنڈ سیٹ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ واقعی ڈائریکشن کے اوپر نیت سے کام کرتے ہیں. تو نماز بھی بغیر نیت کے نہیں قبول ہوتی. سب سے پہلے نیت ہوتی ہے پھر چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو اٹس جسٹ لائک مینیفیسٹ کرنا شروع کریں آج سے. سیلف نیگیٹو ٹاک از دا ورسٹ ہیبٹ. نیگیٹو ہیبٹ. میں نہیں کر سکتا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں وہ نہیں. میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی. صرف اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنا ہے, پازیٹیوٹی آئے گی. جہاں تک رہی بات ڈائٹ کی, جہاں تک رہی بات نالج کی, ایکسرسائز کی, جہاں تک رہی بات بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چلانے کی, تو آئی ایم آلویز اویلیبل. اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم. اور مجھے بولنے کا آپ نے موقع دیا, مجھے اچھا لگا. اللہ کرے کہ اس بات میں تاثیر ہو اور دیکھ کے اگر ایک جان بھی بچ جاتی ہے تو ساری انسانیت کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اویس, بہت شکریہ.